together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting इनकी ज़बां उर्दू की तरह. आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह. आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब, जो थिएटर्स की अब एक नामी ग्रामी शख्सियत हैं और फ़िलहाल जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े हुए हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. सर से हम बोलती फ़िल्मों की पहली दहाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. सर, आपका बेहद खैर मक़दम है. शुक्रिया जी. सर से मेरा आपसे पहला सवाल सर ये है कि हमारी फ़िल्मों में तरक्की पसंद तहरीक के क्या असरात नज़र आते हैं और फ़िल्मों में ख़ास तौर पे इस तहरीक ने क्या रोल अदा किया है? जी, असल में देखिए, दो लफ्ज़ हैं, बल्कि दो इस्तिलाहात हैं जो अलग अलग हैं. पहली इस्तिलाह हो सकती है तरक्की पसंदी और दूसरी इस्तिलाह है तरक्की पसंद तहरीक. तो देखिए, आप जानते हैं कि प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर और ख्वाजा अहमद अब्बास और इस तरह के बहुत से हमारे जो अदीब और शायर और फनकार थे, इन्होंने मिल के एक बाकायदा तहरीक की शुरुआत की, जिसका मकसद ये था कि जो हमारा समाज है वो सदियों से मतलब अमरीत और राजों महाराजों बादशाहों उनके असर में रहा है और हमेशा जो है बड़े तबके की बात की जाती है. सारे वसाइल उन्हीं के लिए. कोई इंसान ना गरीब की बात करता है, ना मज़दूर की बात करता है, ना किसान की बात करता है. तो मसावात लाने के लिए और समाजी इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए और कमज़ोर से कमज़ोर इंसान को भी ताकतवर बनाने के लिए और ख़ास तौर से अंग्रेज़ी हुकूमत का मुकाबला करने के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए इस तहरीक की शुरुआत की गई. और ये तय हुआ जब ये तहरीक का इजलास हुआ लखनऊ में, उसमें प्रेमचंद ही ने प्रेजाइड किया था और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने वहाँ पर तकरीर की थी. उस तकरीर को अगर आप मौजूद है आज वो तहरीरी शक्ल में, आप उसे पढ़ें तो आपकी समझ में आता है कि ये तहरीक क्या थी. तो ये तहरीक चाहती थी कि थिएटर के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, डांस के ज़रिए, अदब के ज़रिए, शायरी के ज़रिए, नावलों के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए समाज को बदला जाए, लोगों की सोच को बदला जाए, उनको एक नए अंदाज के हिंदुस्तान की तस्वीर दिखाई जाए, वो एक नया ख्वाब बताए जाएँ, दिखाए जाएँ और वो अपनी ज़िंदगी को, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को, अपनी कौम की और जो भी उनका तबका है उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करे. वो तालीम हासिल करे, वो जितनी भी रूढ़िवादी बातें हैं, दकियानूसी बातें हैं, तकलीफ बातें हैं, पुरानी बातें हैं, फरसूदा बातें हैं, उन सब को छोड़ के अपने आगे की ज़िंदगी को संवारें और नई तामीर करें.
ایک نئے سماج کی تعمیر کریں. تو اگر آپ ان اغراض و مقاصد کو دیکھیں اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ وہ چاہتے تھے, لکھا ہوا ہے اس میں تحریک کے, اس میں مقاصد میں تھیٹر, میوزک, ڈانس اینڈ لٹریچر. تو اس میں فلموں کا تو کوئی حوالہ نہیں ملتا, اور اس کی 2 وجوہات ہیں کہ فلم اس زمانے میں بہت زیادہ مہنگی چیز ہوتی تھی, اس میں بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے تھے فلم بنانے کے لیے. آج بھی فلم بنانے کے لیے کافی بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑی سرمایہ کاری کا کام تھا, اور یہ تحریک تو دیکھیے بڑی سرمایہ کاری اور سرمایہ داروں کے خلاف تھی. یہ تحریک تھی یہ سیٹھوں کے خلاف تھی, مالک جو ہوتے تھے ان کے ملوں کے اور جو سرمایہ دار ہوتے تھے ان کے خلاف تھی. تو فلموں کا کام تو دیکھیے یہی لوگ کرتے تھے جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے تھے. تو اس حساب سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلمیں جو ہیں وہ اس کے زیر اثر بنائی گئیں اس کے ترقی پسند تحریک کے, لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ترقی پسندی جو کہ ایک انفرادی فلسفہ ہے, جو کہ ایک سوچ ہے, وہ چونکہ سماج میں چاروں طرف پھیل رہی تھی. آزادی سے پہلے ہی لوگ چاہتے تھے کہ یہ جو پرانی باتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں, اور غریب اور امیر کا فرق ختم ہو جائے, چھوٹے اور بڑے کا فرق جو ہے ختم ہو جائے. خاص طور سے ہمارے سماج میں جو چھوت چھات کی لعنت ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھا جاتا ہے وہ اچھوت ہیں, میں معافی چاہتا ہوں, سمجھا جاتا تھا کہ وہ اچھوت ہیں. تو سارے انسان برابر ہیں, سارے انسان جو ہے قابل احترام ہیں اور قابل محبت ہے. یہ جو فلسفہ تھا یہ پڑھے لکھے لوگوں کی اس میں سوچ میں تھا, اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ لوگ فلموں میں کام کرتے تھے, فلمیں لکھتے تھے, اس کے گانے لکھتے تھے, اسے کنٹریبیوٹ کرتے تھے, تو اس میں بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ ساری چیزیں پاتی تھیں. تو اس لیے ترقی پسندی تو ہم کو فلموں میں جا بجا ملتی ہے, لیکن تحریک کے طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں, اپٹا ایک ایکسپیریمنٹ ہے. اپٹا کا مطلب یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک نے یہ سوچا کہ ہم تھیٹر کا استعمال کریں, اپنے جو ہمارا پیام ہے اسے عوام تک پہنچانے کے لیے تھیٹر کا استعمال کریں. تو بہت بڑے بڑے لوگ تھیٹر سے جڑ گئے, جیسے کہ آپ دیکھیے, آپ سلیل چودھری کو دیکھیے, کتنے بڑے میوزک ڈائریکٹر تھے, اور وہ وہاں پہ ایک عام سازندے کی طرح بیٹھ کے میوزک بجاتے تھے. ہمارے پرتھوی راج کپور کتنے زبردست فنکار تھے, وہ کتنے بڑے ہیرو تھے اپنے زمانے کے, وہ ایک عام انسان کی طرح وہاں پہ کام کرتے تھے. اور مجروح سلطان پوری ہوں یا ساحل لدھیانوی ہوں یا کیفی اعظمی ہو, یہ اپنی انفرادی حیثیت میں بہت بڑے لوگ تھے, لیکن یہ وہاں پہ جا کے ایک عام ورکر کی طرح سے, ایک کامگار کی طرح سے, وہ کوئی فرق نہیں ہوتا تھا اس میں کہ آپ بڑے رائٹر ہیں یا آپ جو ہیں خالی تھیٹر کی لائٹ جلا رہے ہیں یا پردے ٹھیک کر رہے ہیں. تو چھوٹے سے چھوٹے کام اور بڑے سے بڑے کام میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. تو یہ تھا اپٹا. اپٹا نے ہر شہر میں اپنی جو ہے شاخیں قائم کی, اور بہت خوبصورت ڈرامے پیش کیے, بہت خوبصورت ڈانسز پیش کیے, اسٹریٹ پلیس کیے, تھیٹر کو آڈیٹوریم سے, اسٹیڈیم سے نکال کے وہ گلیوں سڑکوں تک لے گئے ہر جگہ پہ. اپٹا کے لوگوں کا آرٹسٹک کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. اگر پرانے زمانے کی آپ فلموں میں دیکھیں کہ اس میں کون سے اداکار کام کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کو ملے گا کہ شاید اس میں سے 80% یا 90% لوگ وہ ہوتے تھے جو اپٹا کے لیے بھی کام کرتے تھے اور فلم کے لیے بھی کام کرتے تھے. تو ان کا جو طرز فکر ہے, جو ان کا فلسفہ ہے, وہ آتا تھا ان کے کام میں. لیکن ایک تحریک کے طور پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ترقی پسند تحریک نے فلمیں بھی بنائی. حالانکہ ترقی پسند تحریک سے جڑے لوگوں نے فلمیں بنائی. خواجہ احمد عباس اس کی بہترین مثال ہے کہ انہوں نے بہت سی فلمیں بنائی اور اس میں ترقی پسندی بھی تھی. وہ ترقی پسند فلمیں کہی جائے گی, لیکن تحریک کی فلمیں کہنا تھوڑا سا مشکل ہے. جی اشمت صاحب. جی, انتہائی اہم لطیف اصطلاحوں سے آپ ترقی پسند تحریک اور ترقی پسندی آپ نے واضح کیا. سر, آپ سے میرا اگلا سوال ہے, خواجہ احمد عباس ہوں, کیفی اعظمی یا ساحر لدھیانوی, مجروح سلطان پوری,
ان جیسے لوگوں سے بھی پہلے یا ترقی پسندانہ عناصر فلموں میں کام کر رہے تھے؟ جی یقین کر رہے تھے. دیکھیے کیا ہے کہ ہمارا جو ادب ہے، جو ہماری شاعری ہے، یعنی کہ 20ویں صدی، یعنی 1912 14 1920، اب یہ دیکھیے یہ دور جو ہے یہ جنگ آزادی کا دور ہے. 1857 کے بعد تو آپ یہ سمجھیے تقریباً 50 سال ہندوستانی اس بری طرح سے کچلے گئے تھے کہ انہیں سر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی. پھر دھیرے دھیرے جیسے تعلیم بڑھی اور خاص طور سے بنگال میں اور پنجاب میں تعلیم کا زور ہوا، تو انگریزی تعلیم اور نئی تعلیم نے نئی سوچ دی اور ہندوستانیوں نے محسوس کیا کہ ان کو آزادی چاہیے. وہ کب تک غلام رہیں، اور یہ غیر ملکی جو حکومت ہے یہ ناجائز ہے اور یہ غیر منصفانہ ہے، اور یہ ہم کو بانٹ رہی ہے، یہ ہم کو تباہ کر رہی ہے، ہمارے سماج کو خراب کر رہی ہے. تو اس زمانے کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ آزادی چاہتے تھے، وہ مساوات چاہتے تھے، وہ سماج کو بدل دینا چاہتے تھے، وہ ایک نیا ہندوستان بنانا چاہتے تھے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کو ہم ترقی پسندی کہتے ہیں، کہ فرسودہ نظام کو چھوڑ کے دقیانوسی باتوں کو چھوڑ کے پرانے نظام، یعنی پرانے نظام میں کیا ہوتا تھے، راجا مہاراجا ہوتے تھے اور نواب ہوتے تھے یا تعلق دار ہوتے تھے یا بڑے زمیندار ہوتے تھے، وہ مالک ہوتے تھے اور باقی سارے لوگ جو ہیں ان کے غلام ہوتے تھے. سارا پیسہ چند ہاتھوں میں ہوتا تھا. اور جیسے جیسے انڈسٹریلائزیشن شروع ہو رہا تھا تو کیا ہو رہا تھا کہ پھر وہ پیسہ سیٹھوں مہاراجوں اور راجوں سے نکل کے ان کے پاس جا رہا تھا جو بزنس کلاس تھا. تو ترقی پسند لوگ، نئی سوچ والے لوگ ان ساری چیزوں کے خلاف تھے. تو اب میں مثال دینا چاہوں گا برراج ساہنی یا بھیشم ساہنی، یہ پنجاب کے لوگ تھے. حبیب تنویر کو آپ دیکھ لیجئے، ایم ایس ستیو کو دیکھ لیجئے. حبیب تنویر جو ہے وہ رائے پور میں تھے اور اسٹوڈنٹ تھے، اور اس کے بعد وہ ممبئی گئے، وہاں پہ کام کر رہے تھے. وہ اپنے دوستوں سے ملے، وہاں پہ ستیو ان کو مل گئے اور انہوں نے کہا چلو بھائی کچھ کرتے ہیں. انہیں نے ڈرامے شروع کر دیے. بعد میں یہی لوگ فلمیں بنانے لگے. آپ دیکھیے میں ستیو نے بہت کامیاب فلمیں بنائی، لیکن یہ جو سوچ تھی ترقی پسندی کی، یہ صرف فلموں میں نہیں تھی، یہ زندگی کے ہر میدان میں تھی. اگر آپ اس زمانے کی یونیورسٹیوں کو دیکھیں تو وہاں پہ جو لوگ پڑھا رہے تھے اس میں بڑی تعداد جو ہے اس طرز فکر کی لوگوں کی ہوتی تھی. تو آرٹسٹک کنٹریبیوشن اس تحریک کے لوگوں کا بہت زبردست ہے. ان کا اکیڈمک کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، اور خاص طور سے ابٹا کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت اہم ہے. بہت شکریہ سر انتہائی اہم معلومات کے لیے. پروگرام میں ہم لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد سر سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ سن رہے ہیں ان کی زبان اردو کی طرح ریڈیو مانو 90.0 FM کا اردو اینڈ سنیما شو. This is Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to The Mindful Minute. ایک کہاوت ہے، اچھی یوجنا بنانا بدھیمانی کا کام ہے. اچھی یوجنا بنانا بدھیمانی کا کام ہے، پر اس کو ٹھیک سے پورا کرنا دھیریہ اور پریشرم کا. Eleanor Roosevelt once said, "If life were predictable, it would cease to be life and be without flavor." اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. آپ سن رہے تھے The Mindful Minute.
कीप लिसनिंग टू रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह रेडियो मानू 90.0 FM का उर्दू एंड सिनेमा शो। वक्त के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश इकबाल साहब, जो तरक्की पसंद तहरीक और हिंदुस्तानी सिनेमा के बारे में हमें मुख्तलिफ हक़ाइक़ से रूबरू करवा रहे हैं। सर ने अभी इप्टा का यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन और फिल्मों में जो अनासिर जुड़े हुए हैं उनके बारे में इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। मुख्तसरन सर से मैं जानना चाहूँगा इप्टा और फिल्मों से इसके रिश्तों के बारे में थोड़ा सा और बताएं। देखिए, ये जो रिश्ते हैं ये बहुत करीबी रिश्ते भी हैं, लेकिन वो सामने से नज़र नहीं आते। तो एक बहुत अहम किरदार उस ज़माने के हैं, उनको हम कहते हैं सज्जाद ज़हीर साहब। तो सज्जाद ज़हीर साहब एक बहुत अच्छे राइटर थे, लेकिन अच्छे राइटर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे रहनुमा थे। और जो तरक्की पसंद तहरीक की जो गाड़ी है तो वो उसे चला रहे थे, और ये जो तहरीक है उसके रहनुमाओं में वो आते हैं। और यही वजह है कि जितना उनका अदबी कंट्रीब्यूशन वो कर सकते थे, हालांकि ऐसा नहीं है कि उनका अदबी कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन वो जितनी नावलें लिख सकते थे, जितने ड्रामे लिख सकते थे, जितनी तनकीद लिख सकते थे, जितनी अहम चीज़ें वो कर सकते थे, वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो हर वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़े काम कर रहे थे। वो एक ज़बरदस्त दानिश्वर आदमी थे, और उनकी मेहनतों ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी जितने भी इल्मी काम हैं उनको सजाया, संवारा, निखारा। जब आज़ादी हुई और उसके बाद पार्टीशन हो गया, तो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े लोगों को लगा कि हिंदुस्तान में तो देखिए बहुत दानिश्वर लोग मौजूद हैं, और यहाँ पे तो गरीबों के लिए और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान चूँकि मजहबी जिसे कहना चाहिए खतूत पे बनाया गया एक नया मुल्क है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे जो है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ एक सौतेरापन इस्तेमाल किया जाए, अपनाया जाए। और बदकिस्मती से मतलब उनका ये जो डर है वो सही साबित हुआ, क्योंकि वहाँ आज भी ज़मींदारी ख़त्म नहीं हो पाई। तो सज्जाद ज़हीर साहब वहाँ चले गए, और वहाँ फैज़ के साथ मिलके उन्होंने कोशिश की। आपको याद होगा एक बहुत मशहूर रावलपिंडी साजिश मुकदमा है जिसमें लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो वहाँ पे गिरफ्तार हुए, लेकिन जब वो वहाँ से रिहा हुए तो वापस हिंदुस्तान आ गए, और यहाँ पे ख्वाजा अहमद अब्बास और साहिर लुधियानवी और हमारे मजरूर सुल्तानपुरी और कैफी आज़मी और बलराज साहनी और हबीब तदबीर और इस तरह के सारे लोगों के साथ मिल के काम करने लगे। और ये जो तरक्की पसंदी का कारवां है, जो इसकी कोशिशें हैं, चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे वो किताबों में हो, चाहे वो शायरी में हो, चाहे वो थिएटर में हो, उस सारे काम को आगे बढ़ाया। ख्वाजा अहमद अब्बास जो है, मैं समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि वो तहरीक में भी बहुत बड़ा अहम किरदार है उनका, सहाफ़त में भी उनका बहुत अहम किरदार है। ब्लिट्स जो अखबार था उस ज़माने का, उसमें शायद दुनिया का लॉन्गेस्ट कॉलम, सबसे ज़्यादा अरसे तक सबसे ज़्यादा पाबंदी के साथ अगर कोई कॉलम दुनिया में लिखा गया है तो जापान के एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा है। यानी आप सोचिए कि एक आदमी सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात और हर तरह के हालात और बीमारियों और हालात का मुकाबला, और ख़ानदानी मतलब हादसात होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, उसके बावजूद हर हफ्ते वो अपना एक कॉलम लिखते थे जो पूरे मुल्क में बहुत ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ा जाता था। और वो एक तरह के ज़हनी रहनुमा थे। उसके साथ साथ वो फिल्में बनाते थे, और अपने अंदाज़ की तरक्की पसंदाना फिल्में बनाते थे जो कि पैरेलल सिनेमा कहा जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा रियलिज्म होता था, जिसमें झूठ नहीं होता था, जिसमें सेट नहीं होते थे, जिसमें झूठ मूठ की चीज़ें नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन उसी के साथ साथ वो कमर्शियल सिनेमा में भी कंट्रीब्यूट करते थे।
تو میں مثال دینا چاہوں گا راج کپور کی، کہ راج کپور کو راج کپور بنانے میں خواجہ احمد عباس نے بہت کلیدی کردار ادا کیا. اور راج کپور کی فلموں میں آپ کو ایک ترقی پسندانہ سوچ ملتی ہے، ایک نئی فکر ملتی ہے. وہ بے روزگاری کی بات کرتے ہیں، وہ مزدور کی بات کرتے ہیں، وہ عام انسان کی بات کرتے ہیں، غریب کی بات کرتے ہیں. ان کا جو رننگ کریکٹر تھا راجو، جسے کہا جاتا ہے کہ وہ چارلی چیپلن کے سے ٹرمپ سے متاثر تھا، نہیں، وہ ایک ہندوستانی کردار تھا، ایک گورا کردار تھا، ایک عام انسان تھا راجو کا کردار، جو پڑھا لکھا نہیں تھا، جس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن وہ اس کے اندر ایک معصومیت تھی، اور اس کے اندر ایک رجائیت تھی، اس کے اندر مستقبل سے بہت سی امیدیں تھی، اور وہ کئی بار اپنی چیزوں کی قربانیاں دیتا ہے. خواجہ احمد عباس صاحب کا ایک بڑا کنٹریبیوشن یہ بھی ہے کہ پیرالل سنیما کے ساتھ ساتھ، ترقی پسندانہ سنیما کے ساتھ ساتھ، انہوں نے کمرشل سنیما میں بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ادا کیا. اور ان کی پہلی فلم جو راج کپور کے ساتھ ہے وہ ہے آوارہ. اور اگر آپ ان کا بہت مشہور مضمون ہے راج کپور کے اوپر، اسے آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے محبوب خان کی فلم انداز پہلی مرتبہ دیکھی اور راج کپور کو دلیپ کمار کے ساتھ دیکھا، تو انہیں آوارہ کی کہانی جو ہے انہیں سمجھ میں آئی، اور چند ہفتوں کے اندر انہیں نے پوری فلم کی کہانی لکھی اور محبوب خان کے پاس پہنچے، جن کا ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے، اور کہا کہ یہ دیکھیے یہ فلم ہے، یہ اس کا نام ہے آوارہ، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے راج کپور کو لے کے بنائیں. محبوب خان کو کہانی پسند آ گئی، فلم پسند آ گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا ہاں یہ چاہتے تھے کہ اس میں راج کپور اور پرتھوی راج کپور دونوں لیے جائیں. تو محبوب خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پرتھوی راج کپور کو لے لیتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرا کردار ہے اس میں دلیپ کمار کو ملے گا. خواجہ صاحب نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں نے انہی کا سوچ کے لکھا ہے، انہی کے کردار میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے جو میں چاہتا ہوں. تو انہوں نے اپنی کہانی واپس لے لی، اور پھر اس زمانے میں ان کی پہلی فلم آئی تھی راج کپور کی، اور وہ ایک نئی کہانی کی تلاش میں تھے. ان کو معلوم ہوا کہ ایک کہانی لے کے خواجہ صاحب محبوب کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، اس میں تو صرف راج کپور کام کرے گا. تو راج کپور جو ہے وہ پھر محبوب ان کے خواجہ احمد عباس کے گھر پہنچے اور کہا کہ وہ کہانی مجھے دے دی. انہوں نے وہ کہانی انہیں دے دی، بغیر کسی ایڈوانس کے، بغیر کسی پیسے کے دے دی، اور پھر وہ ایک زبردست فلم بنی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی کیا پوری دنیا کی اس زمانے کی سب سے مشہور اور کامیاب فلم کہی جائے گی، جو کہ روس سے لے کے، چین سے لے کے ماؤ زیتونگ کی وہ فیوریٹ فلم تھی، ترکی کے لوگوں کی پسندیدہ فلم تھی، سنٹرل ایشیا میں پسندیدہ فلم تھی، چونکہ اس کے اندر ایک ترقی پسندانہ اس کے اندر ایک پیام تھا، اس کے اندر نئی سوچ تھی، اور بہترین موسیقی تھی، بہترین سیٹس تھے، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اسے بنایا گیا تھا. تو راج کپور آسمان پہ پہنچ گئے، لیکن جس فکر نے انہیں آسمان پہ پہنچایا وہ ترقی پسندانہ سوچ تھی، اور جو کہ ہم کہیں گے کہ خواجہ احمد عباس صاحب کی اختراع تھی. خواجہ صاحب نے ایک بہت اچھا جملہ لکھا ہے ان کے لیے، راج کپور کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ راج کپور ایک بہترین انجن ہے. جس طرح سے مال گاڑی میں بہت سے ڈبے لگے ہوتے ہیں، تو جو بھی ہمارے افکار ہیں، جو بھی ہمارے مقاصد ہیں ترقی پسند تحریک کے، وہ مال گاڑی کے ڈبے ہیں، اور راج کپور ایک انجن ہے. وہ اپنی آرٹ کے ذریعے، اپنی ہدایت کاری کے ذریعے، اپنی فلموں کے ذریعے ان ڈبوں کو بہت دور تک پہنچا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا میری جو سوچ ہے، ترقی پسندانہ سوچ ہے، جو میرا بیان ہے، میں جو کسانوں سے کہنا چاہتا ہوں، مزدوروں سے کہنا چاہتا ہوں، غریبوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو طالب علموں سے کہنا چاہتا ہوں، جو میں عورتوں سے، لڑکیوں سے جن کے پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں، تو یہ انجن میرا جو پیام ہے، میرا میسج ہے، ان تک پہنچا سکتا ہے. تو یہ تھے ہمارے خواجہ احمد عباس صاحب. اسی کے ساتھ ساتھ بلراج ساہنی کو نہیں بھولا جا سکتا. جب بھی ترقی پسند ہوئی اور ترقی پسندانہ فلموں کی بات ہوگی تو بلراج ساہنی کے بغیر مکمل نہیں ہوگی. اور یاد کیجئے ان کی فلم 2 بیگھہ زمین، 2 بیگھہ زمین کے بغیر فلموں کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، اور ترقی پسند تحریک کی اور ترقی پسند انداز کی جو فلمیں ہیں ان کی کہانی بھی مکمل نہیں ہو سکتی.
بہت اچھے اداکار تھے, بہت اچھے انسان تھے, اور جب وہ ابٹا کے لیے کام کرتے تھے تو وہ 10 روپے کا پیمنٹ نہیں لیتے تھے. یہ خیر یہ جو روایت ہے یہ آج بھی برقرار ہے. آج بھی جاوید اختر صاحب اور شبانہ اعظمی جب کیفی صاحب کی زندگی پہ کوئی پروڈکشن کرتے ہیں اور لاکھوں روپے کی فیس آتی ہے, تو ہر انسان کو جتنی فیس ملتی ہے, پیمنٹ ملتا ہے, اگر 3,000 روپے کا پیمنٹ سب کے حصے میں آتا ہے تو ان کو بھی 3,000 روپے کا ہی پیمنٹ دیا جاتا ہے. تو یہ جو روایت ہے یہ بلدہ ثانی سے شروع کی تھی, اور ابٹا والے آج بھی اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. حبیب تنویر صاحب ابٹا سے لے کے ترقی پسند تحریک سے لے کے فلموں تک میں ان کا کافی کنٹریبیوشن ہے, لیکن سب سے بڑا کنٹریبیوشن ان کا تھیٹر میں ہے. ایم ایس ستو صاحب یہ بھی ابٹا اور ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن فلموں میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. گرم ہوا میں سمجھتا ہوں ترقی پسند سوچ کی ایک بہت اچھی فکر ہے, اور یہ پیغام دیتی ہے کہ حالانکہ ہمارا ملک تقسیم ہو چکا ہے, ہمارا سماج بڑھ چکا ہے مذہب کی بنیاد پہ, لیکن نئے ہندوستان میں نئی نسل کے لیے, نئی پیڑھی کے لیے, نوجوانوں کے لیے جو طریقہ ہے, جو راستہ ہے, وہ ایک امید کا راستہ ہے, اور وہ ایک سیاسی جدوجہد کا راستہ ہے. جی عصمت صاحب. سر ابٹا کا آپ نے ذکر کیا, خواجہ احمد عباس کا, بلراج ثانی کا, اس کے علاوہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اہم ترقی پسند فنکاروں نے کس طرح کی خدمات انجام دی ہیں؟ دیکھیے پرتھوی راج صاحب کی میں بات کرنا چاہوں گا, میں کیفی اعظمی کی بات کرنا چاہوں گا, میں صفدر ہاشمی کی بات کرنا چاہوں گا, میں یہاں پہ ساحل لدھیانوی کی بات کرنا چاہوں گا, میں یہاں پہ اے کے ہنگل صاحب کی بات کرنا چاہوں گا. آپ یہ سمجھیے کہ جتنے بھی اس زمانے کے اہم فنکار ہیں وہ سب ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تھے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ترقی پسند تحریک سے جڑے نہیں ہوئے تھے. میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ یہ دینا چاہوں گا کہ آپ دلیپ کمار کو دیکھ لیجئے. دلیپ کمار کا جو تخلیقی سفر ہے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ہمیشہ کس طرح کے کردار ادا کیے. ہمیشہ یا تو وہ ٹانگے والے تھے, یا وہ کسان تھے, یا وہ ایک مزدور خاندان سے آتے تھے, یا وہ ایک غریب خاندان سے آتے تھے. کہ آصف نے جب پہلی مرتبہ ان کو مغل اعظم کا مطلب رول دیا تو انہیں میں خود ان کو ایک زمانے میں نے ان کو انٹرویو کیا تھا, تو ان کا کہنا تھا کہ میرے اندر ایک تضاد یہ تھا کہ میں یہ رول کیسے کر سکتا ہوں, میں تو یہ ہوں ہی نہیں, میں ایک شہزادے کا رول کیسے کر سکتا ہوں, میں شہزادہ نہیں ہوں, میں ایک عام انسان ہوں. تو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, اور انہوں نے کبھی کوئی مسلم کردار بھی نہیں کیا تھا, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو بہت اس میں ایکٹنگ کی کیا ضرورت ہے, مطلب بہت آسان ہے میرے لیے مسلم کردار کرنا. تو جتنی میں محنت کرنا چاہتا ہوں ایک نئے کردار میں ڈھلنے کے لیے, وہ اگر کسی دوسرے بیک گراؤنڈ کا ہو, کسی دوسری تہذیب سے وابستہ ہو, کسی دوسری زبان یا دوسرے مذہب یا طبقے سے ہو, تو ایک کریٹو چیلنج ہے. تو یہ میں مثال دے رہا تھا دلیپ کمار کی, کہ ایسا بالکل نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی مارکسسٹ ہیں یا وہ ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن اس زمانے کے ہر انسان کے اندر, ہر فنکار کے اندر جو فلموں میں کام کرتے تھے, جو فلمیں دیکھتے تھے, ان کے اندر ترقی پسندانہ عناصر ہوا کرتے تھے. آپ وی شانتارام کی ساری فلمیں دیکھ لیجیے, اس کے اندر کس طرح کی میسیجنگ کی گئی ہے. آپ بمل رائے کی اہم فلمیں دیکھ لیجیے, آپ راج کپور کی اہم فلمیں دیکھ لیجیے, آپ محبوب خان کی ساری فلمیں دیکھ لیجیے, مدر انڈیا کو دیکھ لیجیے. مدر انڈیا کیا دکھاتی ہے؟ سرمایہ داری. جو سیٹ تھا, ساہوکار تھا, وہ سرمایہ داری نظام کی ترجمانی کر رہا تھا, اور نرگس کس کی ترجمانی کر رہی تھی؟ جو دبا کچلا سماج ہے, جس کے شوہر کے ہاتھ جو ہیں کٹ چکے ہیں. راج کمار کو اس میں دکھایا گیا کہ ان کے ہاتھ نہیں, تو ہمارے کسان کے پاس ہاتھ نہیں بچے ہیں, طاقت نہیں ہے. اور وہ بہت اہم میسج ہے کہ ان کا ایک بیل مر جاتا ہے, اور پھر وہ جو ہے ہل چلاتی ہے, اور بیل کی جگہ پہ خود اپنے کندھے سے ہل کو کھینچتی. تو یہ دیکھیے کتنا زبردست پیغام تھا کہ جہاں پہ انسان اور جانور اور امیر اور غریب, یہ جتنی بھی تفریق ہے, جتنی بھی جو مسائل ہیں, ان پہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے توجہ مرکوز کرائی. اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے
کہ یہ مدر انڈیا انہوں نے پہلی بار نہیں بنائی تھی. اس سے پہلے یہی فلم اسی فکر کے ساتھ, اسی ترقی پسندانہ فلسفے کے فروغ کے لیے وہ عورت کے نام سے بنا چکے تھے, جس میں خود ان کی اہلیہ نے پروڈیوس کیا تھا. تو یہ تھے وہ لوگ. ساحل لدھیانوی کو آپ دیکھ لیجیے, اور کیفی اعظمی بہت اچھی مثال ہے اس کے کہ وہ اتنے بڑے شاعر تھے لیکن وہ ایک کمیون میں رہتے تھے. کمیون کا مطلب کہ سارے لوگ چھوٹے چھوٹے گول, مطلب کیسے اسے بتاؤں میں, کوٹریوں میں رہتے تھے یا کاٹیج تھے چھوٹے چھوٹے. کوئی بڑا مکان نہیں تھا, اس میں 2 کمرے نہیں تھے, ایک کمرے کے مکان میں جیسے سارے لوگ رہتے تھے ان کی تحریک کے, ویسے ہی وہ رہتے تھے. جانکی کٹیر نام کی جگہ تھی جہاں پہ یہ سارے لوگ مل کے رہتے تھے, اور اس کے بعد یہ لوگ ملوں میں جاتے تھے, انڈسٹریل فیکٹریز میں جاتے تھے, اور وہاں پہ مزدوروں کے ساتھ کام کرتے تھے اور ان کو آرگنائز کرتے تھے, ان کو ان کے حقوق کے بارے میں بتاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج تھا کہ بچوں کی فیس کیسے ادا کی جائے. تو بڑی مشکل سے وہ فلموں کے لیے نہیں لکھنا چاہتے تھے. چیتن آنند جو کہ راج کپور کے بھائی تھے, ایک دن وہ ان کے گھر پہنچے اور بہت لمبے آرگومنٹ کے بعد انہیں راضی کیا کہ یہ اتنا برا کام نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. تو پھر انہوں نے بچوں کی فیس کے لیے اسے لکھنا شروع کیا, فلموں کے لیے گانے. تو ان کی اہلیہ اپٹا میں کام کرتی تھیں, ایکٹریس تھیں, اور فلموں میں بھی انہوں نے تھوڑا بہت کام کیا ہے, لیکن ان کی بنیادی جو وفاداری تھی, جو وابستگی تھی, وہ تھیٹر کے ساتھ تھی اور زندگی بھر اس میں کام کرتی رہی. جی سر سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. You are listening to ان کی زباں اردو کی طرح, ریڈیو مانو 90.0 FM's اردو اینڈ سنیما شو. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. آئیے اب سنتے ہیں عرض کیا ہے. آداب, میں ہوں ڈاکٹر حشمت اور آپ سن رہے ہیں عرض کیا ہے. عرض کیا ہے میں آج ہم بات کریں گے مولانا الطاف حسین حالی کی. مولانا الطاف حسین حالی سن 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے. طلب علم اور شعر و سخن سے ان کا ذوق انہیں دہلی لے آیا. یہاں انہوں نے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور مرزا غالب جیسی شخصیتوں سے فیض حاصل کیا. غالب اور شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی لاہور چلے گئے اور انگریزی حکومت کے ملازم ہو گئے. لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر ڈاکٹر WG لائٹس اور دوسرے انگریز افسران کے تعاون سے انہوں نے اردو میں جدید نظم کی بنیاد ڈالی. اردو کے سوانحی ادب میں حالی کی حیات سعدی 1886 میں, یادگار غالب 1897 میں اور حیات جاوید 1901 میں شائع ہوئی. ان کی شاعری میں اصلاح کا پہلو نمایاں ہے. ان کی طویل نظموں میں مد و جزر اسلام, جو عام طور پر مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے, اور مناجات بیوہ اہم ہیں. حالی کا مقدمہ شعر و شاعری اردو تنقید میں ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے. انہوں نے شاعری کے اخلاقی اور اصلاحی پہلوؤں پر زور دیا ہے اور اسی نقطہ نظر سے اردو شاعری کا تنقیدی جائزہ لیا ہے. حالی کا شمار سر سید کے خاص رفیقوں میں ہوتا ہے. 1914 میں حالی نے اس دار فانی کو الوداع کہا. دوستو, یہ تھے مولانا الطاف حسین حالی اور ان کے ادبی کارنامے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے. آداب. You were listening to عرض کیا ہے. سنتے رہیے ریڈیو مانو 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں.
listening to इनकी ज़बां उर्दू की तरह रेडियो मानू 90.0 FM's उर्दू एंड सिनेमा शो। वक्फे के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। डॉक्टर दानिश इकबाल से हम बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं तरक्की पसंद तहरीक और उसके फिल्मों पर होने वाले असरात के बारे में। सर से मैं ये जानना चाहूँगा कि ये फ़िक्री सतह पर तरक्की पसंदी ने फिल्मों को क्या फ़ायदा हुआ, तरक्की पसंदी से फिल्मों को क्या फ़ायदा? देखिए, अगर तरक्की पसंद तहरीक नहीं होती तो बस जैसा पारसी थिएटर में हो रहा था उसी तरह की फिल्में शुरू में बन रही थी। आपने देखा कि जब पहली बोलती फिल्म आई आलम आरा, आज की गुफ्तगू में भी हम लोगों ने बात की कि उसके बाद जितनी फिल्में बनी उसमें से 80% या 90% मजहबी नौइयत की फिल्में थी, जिसमें बहुत कदीमी माहौल को बहुत ज़्यादा 3000 साल और 4000 साल और 5000 साल पुरानी बातों को पेश किया जा रहा था। अब ये ठीक है कि मतलब वो सारी जो तवहुमात या जो भी यकीन है, जो भी सोच है, वो समाज में मौजूद थी और मज़हब एक बहुत अहम चीज़ है। लेकिन फिल्में किस बात को फ़रोग़ दे रही थी? 1931 में जो फिल्में बन रही थी वो किस तरह की तर्ज फ़िक्र फ़रोग़ दे रही थी? उसमें से मैंने अर्ज़ किया कि 80% या 90% फिल्में मजहबी फिल्में हुआ करती थी। अब मजहबी फिल्में हमको क्या देती हैं? हमको किरदार साजी देती हैं, लेकिन कोई नई सोच तो नहीं देती है। वो हमको पीछे की तरफ ले जाती है, वो आगे के लिए रास्ता हम बात नहीं करते हैं। तो अगर हम एक नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, तरक्की याफ्ता और नई सोच वाला और नए, जिसे कहना चाहिए तर्ज फ़िक्र वाला और नई इंडस्ट्रीज़ वाला और नई तालीम वाला, तो उसमें क्या जिस तरह की फिल्में 1931 में बन रही थी वो किसी तरह से मुआविन और मददगार साबित हो सकती है? हरगिज़ नहीं हो सकती। उससे पहले का आप थिएटर देख लीजिए कि वाजिद अली शाह साहब जो हैं राधा कृष्णा का रास कर रहे हैं, या मतलब अमानत साहब जो है इंद्र सभा में पक्के राज सुना रहे हैं, परियां आ रही हैं, राजा इंद्र आ रहे हैं। ठीक है, क्या इससे इस तरह के कंटेंट से हम एक नया हिंदुस्तान बना सकते हैं? क्या इससे बच्चों की तालीम की जा सकती है? ये एंटरटेनमेंट तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हम एक नई उम्मीद दे रहे हैं? नहीं दे रहे। तो 1931 से 1940 के दरमियान जो फिल्में बनी उसमें बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्मों में, बंगाल की फिल्मों में एक नई सोच आपको मिलेगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक तेलुगु फिल्म का हवाला दिया था, आपको एक तमिल फिल्म का हवाला दिया था, आपको मराठी फिल्मों का हवाला दिया था। अब देखिए उसमें किस तरह के मौज़ूआत थे। इन मौज़ूआत को किसने बदला? इनको तरक्की पसंद सोच ने बदला। हम कहेंगे तहरीक, तो खैर मैंने अर्ज़ किया कि आप नहीं कह सकते कि फिल्मों के लिए उन्होंने कोई तहरीक चलाई थी, क्योंकि फिल्में इतनी महंगी होती थी, इतनी मुश्किल होती थी और सरमायादारों के हाथ में थी नहीं। लेकिन इनफरादी सतह पे वो सब लोग असरअंदाज हुए और जो फिल्मों के मौज़ूआत थे उनको तरक्की पसंद तहरीक ने बदला, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। कोई छोटी मामूली कामयाबी नहीं है। आज देखिए, आज के दौर में बहुत सी ऐसी फिल्में आ रही हैं जिनसे कोशिश की जा रही है कि जो सियासी सोच है उससे बदला जाए। आज करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उससे ऊपर खर्च किए जा रहे हैं और ये कोशिशें बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रही। लेकिन उस ज़माने में उनके पास कुछ नहीं था, तरक्की पसंद तहरीक के पास कुछ नहीं था। काफ़ी बेचारे मुफलिस लोग थे, नादार लोग थे, गरीब लोग थे, उनके पास तनख्वाह भी नहीं होती थी, लेकिन वो असरअंदाज हुए। वो सबसे बड़ी तब्दीली, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि फिल्मों में ये हुई कि फोक एलिमेंट आया। जो लोक कथाएं होती थी, जो लोक धुनें होती थी, जो लोक संगीत होता था, जो लोक थिएटर होता था, उसका इस्तेमाल शुरू किया गया। मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगा सलील चौधरी की, जो कि एक बहुत बड़े पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जब वो इप्टा से जुड़े तो पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने सफ़र किया और उन्होंने धुनें जमाई, धुनें जो है जमा की। इसी तरह से देवेंद्र सत्यार्थी साहब इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि वो बहुत बड़े राइटर थे, बहुत अच्छा अफसाना निगार थे, चाहते तो अफसाना निगारी में बहुत बड़ा मकाम हासिल करते, लेकिन वो बिल्कुल साधु बन गए, बाबा बन गए, दाढ़ी रख ली, लंबा झोला ले लिया और गांव-गांव गए
اور ہر گاؤں میں جو فوک سانگ گایا جاتا تھا, جو لوک گیت ہوتا تھا, وہ انہوں نے جمع کیا. تو یہ سب ترقی پسند تحریک کی دین ہے. بعد میں یہ سارے گیت جو ہیں فلموں میں شروع ہو گئے. اب ساون کا مہینہ, پاون کرے شور, یہ فلموں میں نہیں ہوتا اگر ترقی پسند تحریک نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے دکھ بھرے دن بیتے رے بھیا بیتے رے بھیا اب سکھائے اور یہ جو مدر انڈیا کے گانے ہیں یہ نہیں ہوتے. یہ سارے گانے کلاسیکل میوزک کے گانے نہیں ہیں, یہ فوک دھنے ہیں. تو فوک کو فلموں میں, تھیٹر میں لانے کا اگر سہرا کسی کے سر باندھا جا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند تحریک سے جڑے جو فنکار ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے, غریب کی بات کرنا, مزدور کی بات کرنا, عام انسان کی بات کرنا, کسانوں کے مسائل کو سامنے لانا, مزدوروں کے مسائل کو, ان کے ایکسپلائٹیشن کو, ان کی غربت کو سامنے لانا, یہ سارا کام جو ہے ترقی پسند تحریک نے کیا اور ایک پوری روایت قائم کی جو آج تک ہے. جی حشمت صاحب. سر آخر میں ہمیں آپ یہ بتائیں کہ کچھ ایسی فلمیں, اہم فلمیں جو ترقی پسندی کو ایک فکر کے طور پر پیش کرتی ہیں. ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے 2 بیگھہ زمین, یہ بمل رائے کی بہت مشہور فلم ہے اور یہ ایک غریب کسان کی جدوجہد, اس کا نام تھا شمبھو مہتو, جو بلراج ساحلی نے جس کا رول کیا تھا. غریبی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتا ہے, اپنے گاؤں کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے, لیکن وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کے شہر آتا ہے. اور شہر آتا ہے اور وہاں پہ شہر اس لیے آتا ہے تاکہ کچھ پیسے بچائے, اور جو مہاجن اس کی زمین پہ قبضہ کر رہا تھا. اب دیکھیے یہ کیپٹلزم کا جو اسٹرگل ہے, کلاس اسٹرگل ہے, یہ فلم اس کو دکھاتی ہے کہ وہاں جو سیٹ ہے وہ اس کو ادھار دے کے اس کی زمین پہ دھیرے دھیرے قبضہ کر رہا ہے. اور شمبھو مہتو اب شہر آتا ہے, یعنی کلکتہ آتا ہے, اور کلکتہ وہ اس لیے آتا ہے کہ کچھ پیسے جمع کر کے اپنے کھیت کو بچا سکے اور ایک سرمایہ دار سے, ایک سیٹ سے, گریڈی سیٹ سے, لالچی سیٹ سے, اس کے استحصال سے اپنے کو آزاد کر سکے. لیکن وہاں پہ رورل پاورٹی کو چھوڑ کے, جو دیہی غربت ہے اس کو چھوڑ کے, اور وہاں پہ جس طرح کا استحصال ہے اسے چھوڑ کے جب وہ آتا ہے تو بمل رائے صاحب ہم کو پورا منظر دکھا دیتے ہیں کہ کسانوں کا کس طرح سے ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے, کیسے ان کی زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں, کیسے سیٹ لوگ, لالا لوگ ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. پھر وہ شہر آتا ہے تو اب وہاں پہ بمل رائے ہم کو دکھاتے ہیں کہ جو بڑے سرمایہ کار ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو فیکٹری مالکان ہیں, وہ انہی غریب کسانوں کا یہاں پہ کس طرح سے استحصال کر رہے ہیں. اور اس میں بہت مشہور وہ ہے کہ پھر جب اس کو کوئی کام نہیں ملتا ہے تو وہ رکشہ چلاتا ہے. یہ وہ رکشہ نہیں ہے جو سائیکل رکشہ ہے, وہ رکشہ ہے جس میں وہ گھوڑے کی طرح جوت کے جس کو چلاتا ہے, اور پھر اس پہ بیٹھنے والا آدمی پیسے والا ہے, اور پھر وہ اس سے کہتا ہے اور تیز. وہ بہت ہی دل توڑنے والا سین ہے کہ وہ بالکل جو سرمایہ دار ہیں, پیسے والے ہیں, وہ غریبوں کو جانور کی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. یہ اس فلم کا میسج تھا. اور یہ ایک ایسی فلم ہے اگر انسان دیکھ لے اس کو تو اس کی سوچ بدل جاتی. وہ ان موضوعات پہ کبھی نہیں سوچ پاتا. آج پھر جو بچے ہیں جو ماشاءاللہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور کھاتے پیتے گھرانوں کے ہیں, وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ گاؤں کیا ہوتا ہے, کھیت کیا ہوتا ہے, اور کھیت میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے کیا مسئلے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ بڑے آرام میں ہے. نہیں, کسانوں کے پاس تو زمین ہی نہیں ہے, زمین تو دوسروں کے پاس ہے. جو آپ کو کھیت میں کام کرتا ہوا آدمی ملتا ہے, کھیت کی پیداوار اسے نہیں ملتی, ایک وعدہ ملتا ہے. تو یہ ایک اہم فلم ہے. اسی طرح سے مدر انڈیا بہت اہم فلم ہے جس میں یہ جو سرمایہ داری کا نظام ہے, سیٹھوں کا جو ایکسپلائٹیشن ہے, پیسے والوں کا جو ایکسپلائٹیشن ہے, یہ فلم اس کی کہانی بیان کرتی ہے. اور مدر انڈیا آپ دیکھیے نام انہوں نے کتنا خوبصورت رکھا, اور بھارت ماتا کی جے ہم لوگ آج بھی نعرے لگاتے ہیں بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ بھارت ماتا کا مطلب ایک عورت ہے. بھارت ماتا کا مطلب ایک عورت ہے جو کہ ایکسپلائٹڈ عورت ہے, جو غریب عورت ہے, جو نادار عورت ہے, مفلس ہے, بے سہارا ہے, جس کو ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے, جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, اور وہ ایک جدوجہد کر رہی ہے. آج بھی
آج بھی مطلب 20-25 کروڑ مائیں اسی حالت میں ہیں جس حالت میں مدر انڈیا کی ماں تھی. تو آج ایسے فلم ساز نہیں ہیں, آج ہمارے پاس ایسے رائٹرس نہیں ہیں جو ان موضوعات پہ اتنی توجہ کے ساتھ, اتنی سنجیدگی کے ساتھ توجہ مرکوز کر سکے. یہ اس زمانے کے لوگوں کا کمال ہے, اور اسی لیے محبوب خان ایک عظیم ترین فنکار ہے کہ انہوں نے مدر انڈیا جیسی فلم بنائی. نیا دور کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. نیا دور بھی دیکھیے, جو نئی زندگی آ رہی ہے, مشینری آ رہی ہے, پیسے والے آ رہے ہیں, اور جو پرانے لوگ ہیں جن کے پاس پرانی ٹیکنالوجی ہے, یعنی کہ ایک تانگا ہے, تو ایک تانگا اور ایک لاری یعنی کہ بس, اس کا مقابلہ نیا دور میں دکھایا گیا ہے. اور یہ اس زمانے کا مقابلہ تھا, یہ آج بھی مقابلہ ہے. جب کمپیوٹر آیا تو یہ مقابلہ ہوا, جب اے آئی آ گئی ہے ایک پھر سے یہ مقابلہ ہو رہا ہے. جو نیا دور میں ہو رہا تھا, آج نیا دور کا مقابلہ جو اے آئی آ رہی ہے, سب کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہو جائے گا. تو جو نئے بچے ہیں ان کے لیے روزگار کہاں سے ہے, یہ کیا کام کریں؟ اس زمانے میں بھی یہی سوال تھا نیا دور کے سامنے. تو یہ ہے ترقی پسند فلم. آپ اس فلم کو دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی کیا جدوجہد. آپ دلیپ کمار کا کردار دیکھیے اور آج کے نوجوان کا کردار دیکھیے, آپ کو کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا. اسی طرح سے شری 420 1955 میں یہ راج کپور کی فلم تھی, اور ہم لوگ ابھی دیر تک گفتگو کر رہے تھے ان کے بارے میں, خواجہ احمد عباس کے بارے میں. تو شری 420 بھی اسی طرح کی فلم ہے جس میں کیپٹلزم اور جو پرولیٹیریٹ ہے, یعنی کہ جو غربا ہیں, عام انسان ہیں, ان کا جو مقابلہ ہے, جو جدوجہد ہے, اسے دکھایا گیا. ایک اور بہت اہم فلم ہے جس کا تذکرہ لازمی ہے, ضروری ہے, اور وہ ہے پیاسا. 1957 میں گرودت نے فلم بنائی. یہ بہت ہی شاعرانہ فلم ہے. اس سے زیادہ شاعرانہ فلم شاید ہی اب کوئی بنا پائے گا اتنی خوبصورتی کے ساتھ. اس میں ساحر کے بہترین نغمے ہیں, اس میں ایس ڈی برمن کا بہترین میوزک ہے, اس میں گرودت کا بہترین ڈائریکشن ہے, ہدایت کاری ہے. لیکن جو میسج ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ میسج یہ ہے کہ غریبی اور بے روزگاری کس طرح سے انسان کو جیتے جی مار دیتی ہے. اس کے اپنے بھائی جو ہیں اس سے نہیں ہوتے ہیں. آپ گرودت کے کردار کو دیکھیے, اور آج کے زمانے کے جو بچے ہیں ان کا جو اسٹرگل ہے اسے دیکھیے. تو یہ وہ اہم فلمیں ہیں جو ترقی پسند سوچ اور ترقی پسند جو عناصر ہیں, عوامل ہیں, ان پہ توجہ مرکوز کرتی ہیں. بدقسمتی سے آج کے دور میں بہت کم فلمیں کوئی نئی سوچ ہم کو دے پاتی. دوستو, یہ تھے پروفیسر دانش اقبال صاحب جو ہندوستانی سینما اور ترقی پسند تحریک کے مختلف پہلوؤں سے ہمیں روبرو کروا رہے تھے. سر کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. دوستو, ان کی زبان اردو کی طرح ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب. آپ سن رہے تھے ان کی زبان اردو کی طرح ریڈیو مانو 90.0 FM پر. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. This is Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM.